अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इंशाअल्लाह आज हम मुक़द्दमा तफ़सीमुल कुरान का मुताला करेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला, और तरीक़ाकार हमारा जो है वही रहेगा इंशाअल्लाह कि तमाम भाई जो है इसमें मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें जो भाई भी मुताला करेंगे तो मुताले के बाद इंशाअल्लाह जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी इसको पढ़ने के बाद, वो फिर आप जो है अपनी जो तलख़ीस जो है वो अपने अल्फाज में इंशाअल्लाह आप उसको पेश करेंगे। लेकिन ये जो तलख़ीस है पहले एक दफ़ा मुताला कर लेते हैं हम लोग, एक जो है जिस कदर भी आज मुमकिन होगा, और फिर उसके बाद आप अपनी जो भी तलख़ीस जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप पेश करेंगे, और उस पर इंशाअल्लाह हम जो है वो डिस्कशन मुख्तसर करके फिर आगे चलेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला। तो मैं जवाद भाई से गुजारिश करूँगा कि आप जो है मुताले का आगाज़ करें। अच्छा, मैं ये जो पीडीएफ है उससे पढ़ रहा हूँ, मैं तफहीम से नहीं पढ़ा, हो सकता है इसमें किताबत की कोई गलती हो तो काइंडली सही कर दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकद्दमा। इन गुजारिशों के उन्वान में लफ्ज़ मुकद्दमा देखकर किसी को ये गलत फहमी ना हो कि मैं कुरान का मुकद्दमा लिख रहा हूँ। ये कुरान का नहीं, तफ़हीमुल कुरान का मुकद्दमा है, और इसके लिखने से मेरी पेश नज़र दो मकसद हैं। अव्वल ये कि कुरान का मुताला शुरू करने से पहले एक आम नाज़िर उन बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए जिनको इब्तिदाई में समझ लेने से फ़हम कुरान की राह आसान हो जाती है, वरना ये बातें दौरान मुताला में बार बार खटकती हैं, और बसा औक़ात महज़ इनको ना समझ आने की वजह से आदमी बरसों तक मानी कुरान की सतह ही पर घूमता रहता है, गहराई में उतरने का रास्ता उसे नहीं मिलता। दुआम ये कि उन सवालात का जवाब पहले ही दे दिया जाए जो कुरान को समझने की कोशिश करते वक्त बिलुमूम लोगों के ज़हन में पैदा हुआ करते हैं। मैं इस मुकद्दमे में सिर्फ उन सवालात का जवाब दूंगा जो मेरे खुद ज़हन में अव्वल ये पैदा हुए थे, या जिनसे बाद में मुझको साबिका पेश आया। इनके अलावा अगर कुछ और सवालात भी जवाब तलब बाकी रह गए हों तो उनसे मुझे आगाह किया जाए। उनका जवाब इंशाअल्लाह आइंदा इशाअत के मौके पर इस मुकद्दमे में बढ़ा दिया जाएगा। आम तौर पर हम जिन किताबों के पढ़ने के आदी हैं, इनमें एक मुतय्यन मौजू पर मालूमात, ख़यालात और दलाइल को एक ख़ास तसनीफ़ी तरतीब के साथ मुसलसल बयान किया जाता है। इस बिना पर जब एक ऐसा शख्स जो कुरान से अभी तक अजनबी रहा है पहली मर्तबा इस किताब का मुताले का इरादा करता है, तो वो ये तवक्को लिए हुए आगे बढ़ता है कि किताब होने की हैसियत से इसमें भी आम किताबों की तरह पहले मौजू का तयन होगा, फिर असल मज़मून को अबवाब और फसूल में तकसीम करके तरतीब वार एक मसले पर बहस की जाएगी, और इसी तरह ज़िंदगी के एक एक शोबे को भी अलग अलग लेकर इसके मुतालिक अहकाम व हिदायत सिलसिलावार दर्ज होंगे। लेकिन जब वो किताब खोलकर मुताला शुरू करता है तो यहाँ इसे अपनी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ एक दूसरे ही अंदाज़ बयान से साबिक़ा पेश आता है जिससे वो अभी तक बिल्कुल ना आशना था। यहाँ वो देखता है कि एतक़ादी मसाइल, अखलाकी हिदायत, शरई अहकाम, दावत, नसीहत, इबरत, तनकीद, मलामत, तख़वीफ़, बशारत, तसल्ली, दलाइल, शवाहिद, तारीख़ी क़िस्से, आसार कायनात के तरफ इशारे बार बार एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। एक ही मज़मून मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अल्फाज में दोहराया जा रहा है। एक मज़मून के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा अचानक शुरू हो जाता है, बल्कि एक मज़मून के बीच में दूसरा मज़मून यकायक आ जाता है। मुखातिब और मुतकल्लिम बार बार बदलते हैं और खिताब का रुख रह रहकर मुख्तलिफ सिमतों में फिरता है। बाबों और फसलों के तक़सीम का कहीं निशान नहीं। तारीख़ है तो तारीख़ निगारी के अंदाज़ में नहीं। फ़लसफ़ा व माबाद तबीयात हैं तो मुंतक़ा व फ़लसफ़े की ज़बान में नहीं। इंसान और मौजूदात आलम का ज़िक्र है तो उलूम तबी के तरीक़े पर नहीं। तमद्दुन व सियासत और मईशत व माशरत की गुफ्तगू है तो इल्म इमरान के तर्ज पर नहीं। कानूनी अहकाम और उसूल कानून का बयान है तो कानूनदान जी, तो मुक़न्निनों के ढंग से बिल्कुल मुख्तलिफ। अखलाक की तालीम है तो फ़लसफ़ा अखलाक के सारे लिटरेचर से इसका अंदाज़ जुदा। ये सब कुछ अपने साबिक़ किताबी तसव्वुर के खिलाफ पाकर आदमी परेशान हो जाता है और उसे यूँ महसूस होने लगता है कि ये एक गैर मुरत्तब, गैर मरबूत, मुंतशिरुल कलाम है जो अव्वल से लेकर आखिर तक बेशुमार छोटे-बड़े मुख्तलिफ शज़रात पर मुश्तमिल है, मगर मुसलसल इबारत की शक्ल में लिख दिया गया है। मुखालिफाना नुक्ता नज़र से देखने वाला इसी पर
مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اسی پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، اور موافقانہ نظر رکھنے والے کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسے معنی آفرینوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے جو قائل کے منشا کے خلاف ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر سے جواد بھائی. اس کے بعد حسن بھائی آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، اس کے مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے انداز بیان سے واقفیت ہو، اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو، اور اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہے۔ عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے ان کے مضامین کی تہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زحمت نہیں ہوتی، مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں۔ اس لیے ایک عام کتاب خواہ کسی ذہنیت لے کر جب ہم میں سے کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کا انداز بیان اور طرز تعبیر بھی اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے، اور اکثر مقامات پر اس کی عبارات کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصلی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم کتاب حاصل کرنے کے بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نکات و فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے۔ بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادئ سے ناواقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، بکثرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا۔ بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگا رہی ہیں مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہیں۔ متعدد مقامات پر تعبیرات اور اسلوب بیان کی ناواقفیت انہیں اصل مطلب سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے، اور اکثر مواقع پر پس منظر کا صحیح علم نہ ہونے سے شدید غلط فہمیاں پیش آتی ہیں۔ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا موضوع گفتگو کیا ہے؟ اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے ہے؟ کس مرکزی مضمون کے ساتھ اس کے یہ بے شمار مختلف النوع مضامین وابستہ ہیں؟ کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعا کے لیے اختیار کیا ہے؟ یہ اور ایسے ہی دوسرے چند ضروری سوالات ہیں جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا ہی میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے فہم و تدبر کی راہیں کشادہ ہو سکتی ہے۔ جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کے ان مبادئ سے ناواقف ہوتا ہے۔ وہ اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے۔ مذہب کا موضوع اور کتاب، ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو بالعموم مذہب اور کتاب کے متعلق ذہنوں میں پایا جاتا ہے، مگر جب وہاں اسے اپنے ذہنی تصور سے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مانوس نہیں کر سکتا، اور سررشتہ مضمون ہاتھ نہ آنے کے باعث بین السطور یوں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ اس گشتگی سے وہ بچ جائے اگر
اسے پہلے ہی یہ بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لٹریچر میں اپنے درس کی ایک ہی کتاب ہے. اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف طور پر ہوئی ہے. اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی وہ ایک نرالی چیز ہے. لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچہ جو اب تک کی کتاب بینی سے بنا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں تمہاری مدد نہ کرے گا بلکہ الٹا مزاحم ہوگا. اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کے عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کرو. جزاک اللہ خیر حسن بھائی. رفیق بھائی آپ پڑھیے گا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، وہ خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے. مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اور اس کے پیش کرنے والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرمانروا ہے، اپنی بے پایاں مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی، بلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے، اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری دے کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. نمبر 2، اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہانوں کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں. میری اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے. دنیا کی زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا، اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام. تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو. جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے. اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو. اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے. اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی دی ہے تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب تم آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے. نمبر 3، یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا. یہ اولین انسان جہالت اور طریقی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا. وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا، ان کا طریقہ زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ مطیع خدا مسلم بن کر رہیں. لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریقے زندگی یعنی دین سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے. انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کر ڈالا. انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا. انہیں خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت العلم میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے
بے شمار مذاہب پیدا کر لیے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تمدن شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کو اپنی خواہشات نفس اور اپنے تصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گاڑ لیے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی۔ نمبر 4، خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ یہ بات مطابق نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نو کے لیے اور اس کے مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسان کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائے افرینش سے اس نے اپنا ذمہ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمی کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا، اور انہیں اس کام پر مأمور کیا کہ بنی آدم کو اسی راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ نمبر 5، یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے۔ ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی اور ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی بند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جدوجہد کرے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی، وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی، اور بعض نے خدا کی ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ نمبر 6، آخر خداوند عالم نے سرزمین عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی۔ سب کو صحیح رویہ کی طرف دعوت دینا، سب کو اثر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا انتظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے۔ اس دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن کی اصل معلوم ہو جانے کے بعد ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس کا مدعا کیا ہے۔ اس کا موضوع انسان ہے، اور اس اعتبار سے کہ باللحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خسران کس چیز پر ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس رائی یا خواہش کی غلامی کے سبب سے انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی ہستی اور اپنی دینوی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں، ان نظریات کی بنا پر جو رویے اختیار کر لیے ہیں وہ سب حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے تباہ کن ہے۔ حقیقت وہ ہے
جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی تھی، اور یہ حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست اور خوش انجام ہے جسے پچھلے صفحات میں ہم صحیح رویے کے نام سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کا مدعا انسان کو اس صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے جسے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مسخ کرتا رہا ہے۔ ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع اور اپنے مدعا اور مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نوع مضامین میں اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگ جواہر ہار کے رشتے میں مربوط منسلک ہوتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کی ساحت پر، انسان کی خلقت پر، سارے کائنات کے مشاہدات اور گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے، مختلف قوموں کے عقائد و اخلاق اور اعمال پر تنقید کرتا ہے، مابعد الطبی امور و مسائل کی تشریح کرتا ہے اور بہت سی دوسری چیزوں کا بھی ذکر کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اسے طبیعت یا تاریخ یا فلسفے یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقت نفس امری کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے، اصل حقیقت لوگوں کو ذہن نشین کرنی ہے، خلاف حقیقت رویہ کی غلط و بد انجامی واضح کرنی ہے اور اس رویے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے جو اس کے مدعا کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا سارا بیان انتہائی یکسانی کے ساتھ دعوت کے محور پر گھومتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ حفیظ بھائی آپ شروع کیجیے گا یہاں سے۔ جی، مگر قرآن کے طرز بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس کی کیفیت نزول کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ لے۔ یہ قرآن اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اسے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویہ زندگی کی طرف بلائیں۔ نیز یہ اس نوعیت کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس میں منصفانہ انداز پر کتاب کے موضوع اور مرکزی مضمون کے متعلق بحث کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تو تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلوب۔ دراصل اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلہ یعنی قریش سے دعوت کی ابتدا کرے۔ یہ کام شروع کرنے کے لیے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں، اور وہ زیادہ تر 3 مضمونوں پر مشتمل تھی۔ ایک پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور کس طرز پر کام کریں۔ دوسرے، حقیقت نفس الامری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا مجمل تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھیں، جن کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا۔ تیسرا، صحیح رویے کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان جن کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے۔ شروع کے یہ پیغامات ابتدائی دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے، جن کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں، نہایت
پراسر مخاطب قوم کے لیے کہ مذاق کے مطابق بہترین ادبی رنگ لیے ہوئے ہوتی تھی، تاکہ دلوں میں یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائے۔ کان خود بخود ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں، اور زبانیں ان کے حسن تناسب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر انہیں دہرانے لگے۔ پھر ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا، اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالمگیر صداقتیں، مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مثالیں اس قریب ترین ماحول سے لی گئی تھی جن سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے۔ انہی کی تاریخ، انہی کی روایات، انہی کے روزمرہ مشاہدہ میں آنے والے آثار اور انہی کی اعتقادی و اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی، تاکہ وہ اس سے اثر لے سکیں۔ دعوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تقریباً 4-5 سال تک جاری رہا، اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا۔ نمبر 1، چند سال آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ نمبر 2، ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ نمبر 3، مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے میں پہنچنے لگی۔ یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت جنگ کشمکش برپا ہوئی، جس کا سلسلہ 8-9 سال تک چلتا رہا۔ نہ صرف مکے میں، نہ صرف قبیلہ قریش میں، بلکہ عرب کے بیشتر حصوں میں بھی جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ اس تحریک کو بزور مٹا دینے پر تل گئے۔ انہوں نے اسے دبانے کے لیے سارے حربے استعمال کر ڈالے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، الزامات اور شبہات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کی، عوام الناس کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اندازیاں کیں، ناواقف لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنے کی کوششیں کیں، اسلام قبول کرنے والوں پر نہایت وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا، اور ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ 2 دفعہ اپنے گھر چھوڑ کر حبش کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہوئے، اور بالآخر تیسری مرتبہ ان سب کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن اس شدید اور روز افزوں مزاحمت کے باوجود یہ تحریک پھیلتی چلی گئی۔ مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو۔ بیشتر مخالفین اسلام کی دشمنی میں شدت اور تلخ حفیظ بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ حفیظ بھائی، کامیابی کے وعدوں اور جنت کی بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی گئی۔ انہیں صبر و ثبات اور بلند حوصلگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے پر ابھارا گیا، اور فداکاری کا ایسا زبردست جوش اور ولولہ ان میں پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مصیبت جھیل جانے اور مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف مخالفین اور راہ راستے منہ موڑنے والوں اور غفلت کی نیند سونے والوں کو ان قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے۔ ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلائی گئی جن کے کھنڈروں پر سے شب و روز اپنے سفروں میں ان کا گزر ہوتا تھا۔
توحید اور آخرت کی دلیلیں ان کھلی کھلی نشانیوں سے دی گئیں جو رات و دن زمین اور آسمان میں ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں تھی، اور جن کو وہ خود اپنی زندگی میں بھی ہر وقت دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔ شرک اور دعوے خود مختاری اور انکار آخرت اور تقلید آبائی کی غلطیاں ایسی بین دلائل سے واضح کی گئیں جو دل کو لگنے اور دماغ میں اتر جانے والے تھے۔ پھر ان کے ایک ایک شبے کو رفع کیا گیا، ایک ایک اعتراض کا معقول جواب دیا گیا، ایک ایک الجھن جس میں وہ خود پڑے ہوئے تھے یا دوسروں کو الجھانے کی کوشش کرتے تھے صاف کی گئی، اور ہر طرف سے گھیر کر جاہلیت کو ایسا تنگ پکڑا گیا کہ عقل و خرد کی دنیا میں اس کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ اس کے ساتھ پھر ان کو خدا کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا۔ ان کے برے اخلاق اور غلط طرز زندگی اور جاہلانہ رسوم اور حق دشمنی اور مومن آزاری پر انہیں ملامت کی گئی، اور اخلاق و تمدن کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جن پر ہمیشہ سے خدا کی پسندیدہ صالح تہذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع ہوتی گئی، جدوجہد اور مزاحمت زیادہ سخت ہوتی گئی، مختلف عقائد اور مختلف طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا، اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوع بڑھتا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی مکی صورتوں کا پس منظر۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی۔ رضا بھائی آپ شروع کریں گے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں اس تحریک کو اپنا کام کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے کہ یکایک مدینے میں اس کو ایک ایسا مرکز بہم پہنچ گیا جہاں اس کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیرووں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت مجتمع کر لے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیشتر متبعین اسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ اس طرح یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ پرانی جاہلیت کے علم برداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں یہود و نصارہ سے بھی سابقہ پیش آیا، جو امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھس آئے اور ان سے بھی نمٹنا پڑا، اور 10 سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخر کار یہ تحریک کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگیں ہو گیا، اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔ اس مرحلے کی بھی مختلف منزلیں تھیں، اور ہر منزل میں اس تحریک کی مخصوص ضرورتیں تھیں۔ ان ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تقریریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں جن کا انداز کبھی آتشی خطابت کا، کبھی شاہانہ فرامین و احکام کا، کبھی معلمانہ درس و تعلیم کا، اور کبھی مصلحانہ افہام و تفہیم کا ہوتا تھا۔ ان میں بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست اور مدنیت صالح کی تعمیر کس طرح کی جائے، زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصول و ضوابط پر قائم کیا جائے، منافقین سے کیا سلوک ہو، ذمی کافروں سے کیا برتاؤ ہو، اہل کتاب سے تعلقات کی کیا نوعیت رہے، برسر جنگ دشمنوں اور معاہد قوموں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اور منظم اہل ایمان کا یہ گروہ دنیا میں خداوند عالم کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے۔ ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، ان کی کمزوریوں پر تنبیہ کی جاتی تھی، ان کو راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے پر ابھارا جاتا تھا، ان کو شکست و فتح، مصیبت و راحت، بدحالی اور خوشحالی،
امن اور خوف، غرض ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا، اور اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بن کر اس دعوت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جو دائرۂ ایمان سے باہر تھے، اہل کتاب، منافقین، کفار و مشرکین، سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے، نرمی سے دعوت دینے، سختی سے ملامت و نصیحت کرنے، خدا کے عذاب سے ڈرانے اور سبق آموز واقعات و احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا پس منظر۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تکمیل تک 23 سال کی مدت میں جن مرحلوں اور جن منزلوں سے گزرتی رہی، ان کی مختلف نوع ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں وہ تصنیفی تربیت نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے کسی مقالے میں اختیار کی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے اور بڑے حصے نازل ہوئے، وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کیے جاتے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس لیے ان کا اسلوب بھی تحریری نہ تھا بلکہ خطابت کا اسلوب تھا۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں تھی بلکہ ایک داعی کے خطبوں کی سی تھی، جسے دل و دماغ، عقل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا ہوتا ہے، جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے، جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، خیالات کی دنیا بدلنا، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عزم ابھارنا، دشمنوں کو دوست اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کر دینا، غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار اور ایک تحریک کے رہنما کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائیں، ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ اس میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں مضامین کو اس قدر تکرار کیوں ہے۔ ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری اقتضاء یہ ہے کہ وہ جس مرحلے میں ہو، اس میں وہی باتیں کہی جائیں جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہوں، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے، بعد کے مراحل کی بات نہ چھیڑی جائے، بلکہ اسی مرحلے کی باتوں کا اعادہ کیا جاتا رہے، خواہ اس میں چند مہینے لگیں یا کئی سال صرف ہو جائیں۔ پھر اگر ایک ہی قسم کی باتوں کا اعادہ ایک ہی عبارت میں اور ایک ہی ڈھنگ پر کیا جاتا رہے تو کان انہیں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں اور طبیعتیں اکتانے لگتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں جو باتیں بار بار کہنی ہوں، انہیں ہر بار نئے الفاظ، نئے اسلوب اور نئی آن بان سے کہا جائے، تاکہ نہایت خوشگوار طریقے سے وہ دلوں میں بیٹھ جائیں اور دعوت کی ایک ایک منزل اچھی طرح مستحکم ہوتی چلی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد اور اصولوں پر ہو، انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان کا اعادہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک مرحلے میں قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز بیان بدل کر آئے ہیں، مگر توحید اور صفات الہی، آخرت اور اس کی باز پرس،
اور جزا و سزا، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقوی اور صبر و توکل اور اسی قسم کے دوسرے بنیادی مضامین کی تکرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غفلت گوارا نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بنیادی تصورات اگر ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ جزاک اللہ اگر خیر، جزاک اللہ خیر۔ آگے عالمگیر بھائی آپ پڑھ لیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر غور کیا جائے تو اسی بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ کیوں نہ مرتب کر دیا جس کے ساتھ وہ نازل ہوا تھا۔ اوپر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ 23 سال تک قرآن کا نزول اس ترتیب سے ہوتا رہا جس ترتیب سے دعوت کا آغاز اور اس کا ارتقاء ہوا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دعوت کی تکمیل کے بعد ان نازل شدہ اجزاء کے لیے وہ ترتیب کسی طرح درست نہ ہو سکتی تھی جو صرف ارتقاء دعوت ہی کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اب تو ان کے لیے ایک دوسری ہی ترتیب درکار تھی جو تکمیل دعوت کے بعد کی صورتحال کے لیے زیادہ مناسب ہو، کیونکہ ابتدا میں اس کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جو اسلام سے ناشنا محض تھے، اس لیے اس وقت بالکل نقطہ آغاز سے تعلیم و تلقین شروع کی گئی، مگر تکمیل دعوت کے بعد اس کے مخاطب اول وہ لوگ ہو گئے جو اس پر ایمان لا کر ایک امت بن چکے تھے اور اس کام کو جاری رکھنے کے ذمہ دار قرار پائے تھے جسے پیغمبر نے نظریہ اور عمل دونوں حیثیتوں سے مکمل کر کے ان کے حوالے کیا تھا۔ اب لامحالہ مقدم چیز یہ ہو گئی کہ پہلے یہ لوگ خود اپنے فرائض سے، اپنے قوانین حیات سے اور ان فتنوں سے جو پچھلے پیغمبروں کی امتوں میں رونما ہوتے رہے ہیں اچھی طرح واقف ہو لیں، پھر اسلام سے بیگانہ دنیا کے سامنے خدا کی ہدایت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ علاوہ بری قرآن مجید جس طرز کی کتاب ہے اسے اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو اس پر خود ہی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ ایک طرح کے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنا اس کتاب کے مزاج ہی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے مزاج کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے سامنے مدنی مرحلے کی باتیں مکی دور والی تعلیم کے درمیان اور مکی مرحلے کی باتیں مدنی دور والی تقریروں کے درمیان اور ابتدا کی گفتگویں آخر کی تلقیات کے بیچ میں اور آخری دور کی ہدایت آغاز کار کی تعلیمات کے پہلو میں بار بار آتی چلی جائیں، تاکہ اسلام کا پورا منظر اور جامع نقشہ اس کی نگاہ میں رہے اور کسی وقت بھی وہ یک رخانہ ہونے پائے۔ پھر اگر قرآن کو اس کی نزولی ترتیب پر مرتب کیا بھی جاتا تو وہ ترتیب بعد کے لوگوں کے لیے صرف اسی صورت میں بامعنی ہو سکتی تھی جبکہ قرآن کے ساتھ اس کی پوری تاریخ نزول اور اس کے ایک ایک جز کی کیفیت نزول اور شان نزول لکھ کر لگا دی جاتی اور وہ لازمی طور پر قرآن کا ایک زمیہ بن کر رہتی۔ یہ بات اس مقصد کے خلاف تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا یہ مجموعہ مرتب اور محفوظ کرایا تھا۔ وہاں تو پیش نظر چیز ہی یہ تھی کہ خالص کلام الہی بغیر کسی دوسرے کلام کی آمیزش یا شمول کے اپنی مختصر صورت میں مرتب ہو، جسے بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، شہری، دیہاتی، عام، عالم سب پڑھیں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ ہر حالت میں پڑھیں، اور ہر مرتبہ عقل اور دانش کا انسان کم از کم یہ بات ضرور جان لے کہ اس کا خدا اس سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد فوت ہو جاتا اگر اس مجموعہ کلام الہی کے ساتھ ایک لمبی چوڑی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہوتی اور اس کی تلاوت بھی لازم کر دی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس کتاب کے مقصد اور مدعا سے صرف نابلند ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کتاب محض علم تاریخ اور فلسفہ عمران کے طلباء ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی ناظرین کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ ترتیب
لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرآن کو اسی طرح مرتب فرمایا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاتبوں میں سے کسی کو بلاتے اور اس کو ٹھیک ٹھیک قلم بند کرانے کے بعد ہدایت فرما دیتے کہ یہ صورت فلاں سورہ کے بعد اور فلاں سورہ سے پہلے رکھی جائے۔ اسی طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل صورت بنانا پیش نظر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں مقام پر درج کیا جائے۔ پھر اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں اور دوسرے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی، جو اس کا نازل کرنے والا تھا وہی اس کا مرتب کرنے والا بھی تھا۔ جس کے قلب پر وہ نازل کیا گیا اسی کے ہاتھوں اسے مرتب بھی کرا دیا گیا، کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہ باقی جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہم کل انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ آج یہ پھر کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا جو ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ہم نے وقت اپنا جو ہے وہ 10-11 بجے کے درمیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہم نے جتنا ابھی تک مطالعہ کیا ہے، جن بھائیوں نے مطالعہ کیا ہے، اگر وہ صرف چند منٹ میں اپنی اپنی جو تلخیص ہے وہ اگر پیش کر دیں، جو انڈرسٹینڈنگ ان کی بنی ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور بھائی جو ہے کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ مل رہی ہے اس مقدمے کی، اگر یہ جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اب ہمیں ملے گی انشاءاللہ مکمل ترجمہ پڑھنے کے بعد قرآن کا۔ تو کوئی بھی بھائی اگر اس پہ اپنی کوئی جو ہے تلخیص دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں اس موضوع پر، ایک جو مین بات، یہ اس کی آواز جو ہے وہ ایکو ہو رہی ہے۔ جی کیوں ایکو ہو رہی ہے؟ آپ کریں، بات کریں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جو ایک مطلب چھوٹی سی بات جو کہہ سکتا ہوں، جو میری سمجھ میں بہت وہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو گو کہ یہ کتاب ہے اور ام الکتاب بھی ہے، لیکن اس کو کسی موجودہ دنیا کی کتابوں سے کمپیئر کرنے کا کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان تمام کتابوں سے مختلف ہے۔ اور اس کی مطلب یہ کہ جیسے ابھی ہم نے پورا پڑھا کہ مختلف ادوار ہیں، مختلف اوقات میں جو انسان بنی نوع انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی سوسائٹی کو، معاشرے کو بہتر کرنے کی، وہ تمام چیزیں ان میں آہستہ آہستہ اپنے اپنے مواقع پر پیش کی گئیں۔ اور پھر یہ کہ ریپیٹیشن بھی اسی لیے ہے کہ وہ بار بار جو ہیں وہ یاد رہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ میری ذاتی رائے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنا بھی بار بار اسی لیے چاہیے، تاکہ یہ کہ یہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ آپ پڑھنے والے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ تازہ ہوتی رہیں اور وہ ان کے اوپر عمل کریں۔ بس یہ میں چھوٹا سا۔ ٹھیک۔ کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر ارشد صاحب سے بھی ان کی رائے لیں گے انشاءاللہ۔ جی ہمیں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب، بات کیجیے۔ الحمدللہ مطالعہ ہم نے سعدی بھائی کو جزاک اللہ خیر جو انہوں نے وہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا، تو کافی اچھا ہے مقدمہ ہم نے جو پڑھا ہے۔ تو اس میں جو میرے ذہن میں 2-3 باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں مختصراً شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول جس انداز میں ہوا ہے، ایک وہ چیز تھی کہ اس کا نزول بھی حالات کے حوالے سے جو ہے نا وہ
رہا ہے، اور انسانیت کی یا امت مسلمہ کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی اس کے حساب سے تھا، یا اوور آل حالات کے حساب سے تھا، یعنی عقائد کی تطہیر اور پھر جو ہے نا وہ کردار کی تعمیر، اس حوالے سے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو اس کی ترتیب جس طریقے سے ہم نے بھی آخری حصے میں پڑھا وہ ایک جو ہے نا وہ شکل میں بنا دی گئی کہ اب بعد کے لوگوں کے لیے جو ہے نا امت کے لیے جو پڑھنا ہے وہ کس طریقے سے رہے گا۔ دوسری جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو جو پورا مقدمہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کا جو ہے اس کا گفتگو کا مرکز جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے لیے اس نزول قرآن کے دوران کوئی اور دوسری چیز ابھی بالکل بھی نہیں ہے، اور میری یہ بات جو سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے قرآن خود اتنا سفیشینٹ تھا کہ اس کا پڑھا جانا، اس کا سنایا جانا، اس کا لوگوں کو اس کو سامنے پیش کیا جانا ہیومینٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے سفیشینٹ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور کوئی اور فلسفہ یا کوئی اور دوسری کتاب یا دوسرے قسم کے جو ہے نا وہ سپورٹیو آرٹیکلز کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی اس زمانے میں بھی کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کے نبی کی شریعت کو پہچانے، اس پر عمل کرے۔ یہ پورا جو 23 سال کے نزول کے جو مولانا قرآن کے اس میں لکھا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور انسانیت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بالا تر ہے یا جو ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی اس کا وہ اس میں نہیں ہے یا اس میں نہیں ہے، چونکہ عام کتاب کا پڑھنا جس طریقے سے مولانا نے لکھا ہے وہ آج تو شاید ممکن ہے کہ آج جو بندہ وہ پڑھ رہا ہے قرآن اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بنے گی جس نے پہلے انجینئرنگ کی یا دوسرے مضامین کی کتابیں پڑھی ہوں، لیکن جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو لوگ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے کہ زیادہ تعداد میں کچھ ہوں گے پڑھے لکھے لیکن جو اس قسم کی کتابوں سے اور سے واقف ہوں۔ تو دوسرا میرے ذہن میں جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اتنی حاجت نہیں رکھتا کہ انسان سمجھے کہ جی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے پہلے 8-10 پہلے کوئی کتابیں اور فقہ اور یہ ساری چیزیں پڑھوں تب میں سمجھ میں آیا، بلکہ یہ انسان کے لیے یہ حجت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ قرون اولیٰ کے لوگوں نے جس طریقے سے قرآن کو من و عن پڑھا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ آپ کو ایٹ دا اسپاٹ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی اہمیت ہیں، تجوید اور اس کے فقہ کی معنوں کی اور جس کو کہنا چاہیے اس کی تفاسیر، لیکن بیسک انسان کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس کی تفہیم، بنیادی تفہیم جو ہے بیسک تفہیم وہ کافی ہے۔ بعد کی جو آیات ہیں جس کو محکمات یا متشابہات اگر اس میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہے، لیکن قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے ذہن میں 2-3 پوائنٹس آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذہن میں کچھ اس کا خاکہ اس طرح بن رہا ہے کہ قرآن پاک کوئی سبجیکٹو کتاب نہیں ہے، جیسے دنیاوی بکس لکھی جاتی ہیں، ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کے حق میں اس کی مخالفت میں اس طرح کی وہ چیزیں ایک ٹاپک وائز ارینج کر کے وہ لی جاتی ہیں، بلکہ یہ ایک آبجیکٹو اورینٹڈ کتاب ہے، اور جس لمحے جو آبجیکٹو تھا اس پہ اس نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، پوری ایک چلتی پھرتی گائیڈ لائن ہے۔ تو اس میں جو آبجیکٹو ہے اس پہ کن کن چیزوں پہ عمل کر کے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے وہ پورے کا پورا ایبسولوٹ کلیئر موجود ہے۔ جیسے جواد بھائی نے کہا کہ اس کے جو فقہی مسائل ہیں یا باقی ڈیپ ڈگ ڈاؤن کر کے جزیات ہیں ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی علماء اور وہ اس کے نئے نئے نقطے نکالتے رہیں گے، ان چیزوں کو شیپ اپ کرتے رہیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے اس کے لیے مکمل کرسٹل کلیئر ہدایات ہیں، اور یہ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 23 سال کا دور تھا اس حساب سے اس وقت وہ چیزیں اس ترتیب پہ یہ آئی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو کمپیئر کرنا چاہیں دنیاوی پیٹرن پہ، جو مروجہ پیٹرن ہے اس پہ یہ نہیں ہے، یہ اس کو وہ انقلاب ذہن میں رکھ کے اور وہ مکمل اس کانسیپٹ کو جو چینج کیا گیا ہے، جب وہ چیز ذہن میں ہوگی بیک گراؤنڈ سے کیسے یہ کیا گیا تو یہ ایک معجزہ ہے، اور جس طریقے سے یہ چیز شیپ اپ ہوئی بھی ہے یہ مطلب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتے ہیں؟
पार्टिसिपेंट जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने सिर्फ मुताला जो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ वही इस पर राय देंगे, बल्कि दीगर भाई भी जो यहाँ पर शरीक हैं, जाहिर है हम लोग अब कोई महीने भर से अल्हम्दुलिल्लाह साथ में मुताला कर रहे हैं, तो वो भाई भी इस पर अपने। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी साजिद को? जी आ रही है। हाँ जी, मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। जब हम इस कुरान पाक को शुरू करते हैं तो उस वक्त से ही हमारे जहन में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, सवाब भी होता है और इसके अलावा तर्ज ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी मालूम करना और दूसरे वाक़यात, यानी काफ़ी हद तक हमारा चूँकि ईमान है इस मज़हब पर, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है इससे एब्स्ट्रैक्ट करना चीज़ों को। लेकिन वो शख्स जो कि इस्लाम की दौलत से अभी वो उसको नहीं मिली है, उसके लिए ये किताब किस वक्त इफेक्टिव होगी? क्या वो ऐसे ही शुरू कर दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से और ईमान उसके दिल में उतरता जाएगा? क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो क्रिश्चियन है, मैंने उनसे एक दफ़ा जिक्र किया क्योंकि दावत तो हम देते रहते हैं उनको। मैंने उनसे अर्ज़ की कि यार आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, तो एक दफ़ा ज़रा इसको भी स्टडी करना सही, सिर्फ स्टडी के लिहाज से। तो उसने कहा कि नहीं ये बहुत नामुमकिन है जी, क्या करेंगे उसमें, तो आपके मज़हब की सारी चीज़ें होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर वो पढ़े भी तो वो किस तरह से यानी उसका क्या वो होगा कि क्या वो इससे ईमान ले लेगा आसानी के साथ? वैसे मैंने तो काफ़ी लोगों के बारे में पढ़ा है, और पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी और कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी, और जिन लोगों से बात होती है जो ख़ुसूसन ऐसे माशरों में काम कर रहे हैं, वो तो ये बताते हैं कि कुरान का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो लोगों पर होता है। यानी जो लोग इसका मुतालिया करते हैं कुरान का, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये किताब करती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दे रही होती है जिसमें वो पूरी ज़िंदगी जो है ना उलझे हुए होते हैं, और उन चीज़ों को बहुत ही आसान और वाज़ेह तरीके से उनके सामने बयान कर रही होती है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी शुरू से ही हम सब पढ़ें, वो भी शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले से पारा शुरू किया, फिर से यकूल किया, फिर तिलका रसूल, तब जाके वो होगा। ये बीच में से कहीं किसी मौजू को लेके वो शुरू करें, क्योंकि मौजूआत तो जैसे कि उसमें मौलाना ने जिक्र भी किया कि काफ़ी बेतरतीबी है, जो कि बज़ाहिर हमें लगती है, जाहिर सी बात है हम चूँकि ईमान रखते हैं इसलिए तो हम नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन जो एक आम कारी है वो तो यही कहेगा कि बड़ी बेतरतीबी है। तो वो क्या करे? अगर इससे कुछ उसने हासिल करना है तो वो शुरू से पढ़े, इसको पूरा खत्म करे। इसमें जो आपको सुन्नत का तरीका नजर आता है, सहाबा का जो तरीका दावत नजर आता है ना, वो ये नजर आता है कि वो ऐसा नहीं था कि जनाब अली कुरान जो है वो बिल्कुल आगाज से स्टार्ट करते थे, अलिफ लाम मीम से शुरू करके बताना है उसको, बल्कि जो जैसा ग्रुप जिस तरह के मुखातबीन सामने आते थे उस तरह का खिताब उनके सामने, कहीं सूरह मरियम की सिर्फ आयात तिलावत कर दी, कहीं पर हामीम सजदा की आयात तिलावत कर दी। आप देखते ना कि भाई जब जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ दरबार में गए हैं हबशा के नजाशी के दरबार में, तो उन्होंने सूरह मरियम जो है तिलावत की, और सूरह मरियम सुनकर ही जो है वो जो है चूँकि ईसाई था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जानता था वो, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो जो है बाज़ रिवायत में आता है कि ईमान भी ले आया था, तो बाज़ रिवायत में आता है कि उन्होंने छुपा रखा था, बाज़ लोग उसको नहीं मानते हैं। तो एनीवे लेकिन वो इम्पैक्ट तो करती हैं वो चीज़ें। इसी तरह जब मुशरिकीन मक्का जब आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप जो है वो मुख्तलिफ जगहों से उनको कुछ ना कुछ तिलावत जो उनके सामने करते थे, तो ऐसा नहीं है कि तरतीब के साथ ज़रूरी है, बल्कि जैसा मुखातिब होगा वैसा। लेकिन आजकल की दुनिया के अंदर जो है वो जब आप देते हैं किसी मुखातिब को पढ़ने के लिए, तो मैं मज़ीद राय देने से पहले मैं चाहूँगा कि ज़्यादा मेरी तरफ से बात आने के बजाय अगर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आए तो ज़रा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे डॉक्टर महबूब साहब भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पर कोई राय अगर आप दें तो हमारे बड़ी हमारे लिए वो। अहमद भाई मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी करें। ये रफीक। जी रफीक भाई। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे साहिब भाई ने बात शुरू की है कि अगर कोई हम लोग तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम इसको पढ़ना चाह रहा है वो शुरू से पढ़ेगा तो मेरा नहीं ख्याल के उसको समझ ही नहीं आएगी सूरह बकरा से शुरू करेगा तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में थे तो मक्की सूरतें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उसमें डराया गया है और उसमें दोज़ख का, जन्नत का और मरने के बाद का सारे मामला बताए गए हैं।
تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا نہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ وہاں سے شروع کریں جو صورتیں مکی صورتیں ہیں جس میں تنبیہ زیادہ ہے، ڈراوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، بعد الموت کے معاملات ہیں. کیونکہ سورۃ بقرہ سے شروع کرے گا تو میں ایون کہ وہ شروع کرے گا اس کو میرا خیال کوئی سمجھ شاید نہ لگ گئی تھی واضح. اچھا السلام علیکم. جی رفیق بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. حامد صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی کہیے. اچھا دراصل یہ ذہن میں ہے اور سب کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اللہ کا کتاب ہے اور یہ اس کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک اس میں جیسے زمین میں ایک فورس آف اٹریکشن ہے تو اس کتاب میں ایک اٹریکشن ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی اہل کتاب یا غیر مذہب جب اس کو سٹارٹ کرے گا تو اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے. سب سے پہلے تو وہ آپ اس کو اس طرف لانے کے لیے یعنی ڈائریکٹ آپ کسی کو بھی کوئی کتاب دیں اور خاص کر کے کسی غیر مذہب کو اپنے مذہب کی کتاب دیں وہ نہیں اٹھائے گا. پہلے تو آپ کو ایک ماحول کریٹ کر کے ایک آپ کو دوستی اور ہم آہنگی کر کے ذہنی ہم آہنگی اور اس کے سوالات آتے ہیں. جب وہ کوئی بھی موضوع اٹھائے گا ایون کہیں سے بھی سٹارٹ کرے گا تو اس کے ذہن میں ضرور سوالات آئیں گے. جب سوال آتے ہیں نا تب وہ ان ہوتا ہے. سوال آپ کو جواب کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یار اس کا جواب کیا ہے. تو اس کا معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ اس میں آپ جب ان ہوں گے تو راز پھر کھلتے ہیں. اور I believe on that کہ کوئی بھی جب کھولتا ہے کسی بھی آیت کو تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں ایون آپ نے جو سورہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ پڑھیں گے آپ کو دوسرے آپ کے ذہن میں ارے یار یہ تو اچھا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا. تو آئی تھنک کہ اگر کسی بھی دوسرے مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو دائی بن کے کس طرح اس کو اٹریکٹ کر کے کس طرح اپنے اس میں لایا جائے تو وہ انیشلی اسٹیج پہ یہ دیں اور وہ پڑھنا شروع کر دیں فر اور نہیں اس طرح نہیں. It will take time and آپ کے ساتھ وہ کتنا اس کے ساتھ مل گیا ہے اور آپ کتنا وہ اٹریکٹ آ رہا ہے قریب پھر وہ ان ہوگا. I believe on that. اور اس ابھی جو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں جی مقدمہ میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو جو پڑھنے والا ہے سب سے پہلے اس کو چند چیزیں اس کو پہلے سے اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے اور اللہ اس مالک ہے ساری کائنات کا مالک ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا کچھ اختیارات دیے ہیں تو پھر اس کے بعد واپس جانا ہے اللہ کے پاس. اس کے جنت دوزخ کا سزا جزا کا سلسلہ ہے. تو یہ آیا کہ وہ یہ پہلے اس کو جو بندہ اس کو پڑھ رہا ہے اس کو پہلے یہ اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے. میں صحیح سمجھا؟ اچھا اس میں نا جو ڈسکشن ہمارا چل رہا تھا نا اس ڈسکشن میں چونکہ ہمارے پاس ایک مطلب اس میں ایکسپیرینسڈ ہمارے بھائی ہیں ارشد بھائی موجود ہیں یہاں پہ. تو یہ چونکہ وہاں پر یورپ میں دعوت کا کام کرتے رہے ہیں اہل کتاب کے درمیان اور کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کا باعث بھی بنے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ماشاءاللہ. تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر اس پر وہ روشنی ڈالیں اس پوائنٹ پر تو بہت ہمارے سامنے پریکٹیکل پوائنٹ اس کا سامنے آئے گا. ڈاکٹر ارشد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیسپینٹس کا ذہن میں طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں نا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ دل کھول کے بات رکھیں یہاں پہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں نا جو آگے جا کے ہم نے پورا مہینہ گزارا ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی ٹائم ٹو ٹائم. جو سوال اس وقت سامنے آیا ہے کہ قرآن کس طرح انسان کو متاثر کرتا ہے تو اس چیز کو ہم انسان کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواص خمسہ بھی پیدا کیے ہیں اور انسان ان خواص خمسہ سے نا ان پٹ لے رہا ہوتا ہے پورے سراؤنڈنگ سے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو عقل بھی دی ہے تو اس ان پٹ کو نا وہ پروسیس کرتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنے بلیفس وہاں سے نا کریٹ کرتا ہے. قرآن کتاب ہدایت بھی ہیں اور قرآن کو کتاب ایمان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ان بلیفس کو کریکٹ کر کے رکھتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے بھی. تو وہ تمام عقائد کسی بھی ایک اسٹینڈرڈ انسان کے لیے ضروری ہیں پوری دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان کے لیے وہ قرآن پرووائڈ کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان کو کس طرح متاثر کرتا ہے تو دیکھیں نا یہ قرآن ایک کریکٹر بناتا ہے. جس طرح آج ہم نے پڑھا ہے کہ ایک تحریک
چلتی ہیں، اور قرآن اس تحریک کے لیے ضروری تھا کہ وقتاً فوقتاً اس کو کرا، اور جس طریقے سے یہ ترتیب ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی جو شکل صفت ہے ترتیب کے حوالے سے، وہ اس تحریک کے حوالے سے ہے ایکچولی. تو یہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو وقتاً فوقتاً وہ کردار بلڈ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی اب یہ وقت آ گیا، اب اس طرح کردار ہوگا، اس طرح کردار ہوگا. تو یہ وہ کردار ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو، کسی بھی انسان کو بذات خود اس کو اور دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. یورپ کے اندر ہوتا کیا ہے، جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، آپ ان سے سیدھے سیدھے سوال کریں کہ کیوں آپ مسلمان ہو گئے. تو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا کہ میرا نام، ظاہر ہے پھر ہم نام چینج کرتے ہیں، تو وہ نام وہ کہہ رہے کہ میرا نام فیروز رکھو. تو ہم نے پوچھا بھائی فیروز کیوں نا، آپ نے تو نام بھی اپنے خود ہی بنا دیے، چن دیے. تو کہہ رہا ہے کہ یار وہ نا میرا ہم صاحب فیروز، تو اس کا نام بھی فیروز ہے، تو میرا نام بھی فیروز رکھو. تو ہم نے پوچھا کہ اچھا. تو فیروز کو ہم نے بلایا کہ بھائی یار تو آپ کا نام رکھ رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ گورا خود کہہ رہا ہے، اچھا خاصا سینئر تعلیم یافتہ گورا تھا اور سرکاری جاب کرنے والا بندہ تھا. کہتا کہ یار یہ فیروز نا، یہ پاکستانی بندہ ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور یہ میرا ہمسایہ ہے. یہ روزانہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمارے گھر بھی چھوڑ کے آتا ہے. یہ کچھ نہ کچھ نا نیبرہڈ کو، وہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو کہہ رہے کہ آج میں ہاسپٹلائزڈ ہو گیا. وہ گورا کہہ رہا ہے تو یہ پھر ہاسپٹل بھی پہنچ گیا، روز ہاسپٹل بھی پہنچ گیا. تو وہاں پہ بھی کچھ فروٹ چیز لے کر آیا تھا اور مجھ سے ملنا آیا. میں نے بتایا یار آپ کو مسئلہ کیا، میں نے پیچھے کیوں پڑ گئے. وہ کہہ رہے کہ یار میں کے پیچھے نہیں پڑا ہوں، اپنے کردار سے وہ ہوں، مجبور ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑا ہوا ہے تو میں مجبور ہوں، میں آپ کا خیال رکھوں گا. آپ مجھے منع کرو گے، میں پھر بھی آپ کا خیال رکھوں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں. میں ایک عقیدہ رکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں مجبور، یہ کام میں نے کرنے ہیں. تو کہہ رہے کہ یار یہ تو اگر آپ اتنے مجبور ہو جاتے اپنے عقیدے سے، تو یہ تو مجھے پڑھنا چاہیے کہ یار اس میں تو بہت سے اور بھی چیزیں ہوں گی کہ آپ صرف ہمسائے کے ساتھ اتنی آپ سلوک کرتے. تو کہہ رہے کہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں جا کے نا اسلام کو پڑھوں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو الحمدللہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا. سوال سے صرف ایک ادھر ہم نے پوچھا کہ یار تو آپ وہ کہہ رہے کہ یار میں تو اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہوں، روز سادہ بندہ تھا، ٹیکسی ڈرائیور. تو کہہ رہے کہ بس تو کسی طریقے سے انگلینڈ پہنچ گیا ہوں، یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ دعا سلام بس رکھ لیے ہیں. اور یہ اگرچہ لفٹ بالکل نہیں کراتا، لیکن میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں کہ بھائی تو میرا نیبر ہے، بس آپ کے ساتھ میرے دعا سلام ہو رہیں گے. اس طرح پوچھ گچھ ہوگی. پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہ تو عالم ہوں، نہ کبھی اتنا دین پڑھا ہے، نہ قرآن اتنے زیادہ سیکھا ہے، بس اپنا نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ علماء سے سنا ہے، بس اسی کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ عمل کروں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کردار قرآن ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ کردار پہ جا کے نا لوگ جب دیکھتے ہیں وہ اسی سے نا اخذ کرتے ہیں. الحمدللہ قرآن کو پڑھنے سے وہ کردار انسان کے اوپر نا آٹومیٹکلی واضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کس طریقے سے کہتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر عقیدے کا نہیں ہوتا. صرف مجنون انسان، یہ تو آج کل سائنٹیفک جتنے بھی سائیکالوجیز کے سبجیکٹس ہیں اور بیہیورل سائنسز ہیں، وہ بھی ڈکلیئر کرتی ہیں کہ کوئی بھی انسان عقیدے کے بغیر نہیں رہ سکتا سوائے مجنون کے جو پاگل ہو جاتے ہیں. وہ اس کا کوئی عقیدہ پر نہیں رہتا، کہ بلیفس، وہ تصور اس کے ذہن میں نہیں آتے. لیکن جو سیدھا انسان ہوتا ہے اس کو اس کے لازمی عقائد ہوتے ہیں، وہ بلیفس ہوتے ہیں، وہ ویلیوز کو وہ کنسیڈر کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو جب یہ انسان قرآن پڑھتا ہے، صرف ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ ہم صرف ترجمہ دیتے ہیں لوگوں کو، صرف ترجمہ دیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہم یہ جو مولانا کی کتاب ہے دینیات، انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز اسلام، انگلش کی پمپلیٹ ہے، چھوٹا سا کتاب ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگی اس نے بدلی ہے. اس کتاب کے اندر بھی کیا ہے، کوئی قرآن کی آیت وہاں پہ نہیں ہے، کہ مولانا نے اس کو اس ترتیب سے لکھا ہے اس کتاب کو بھی، کہ ایک نیچرل انسان جس طریقے سے نیچر کو پسند کرتا ہے، کہ حقیقت کو پسند کرنے والے انسان وہ حقیقت کے قریب لازمی آئے گا. تو قرآن تو ہے حقیقت، اس حقیقت سے تو ہم کہیں پہ بھی منہ نہیں موڑ سکتے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو کتاب ہدایت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جس طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سنائے تھے، اسماء سکھائے تھے. اسماء کا مطلب کیا ہے، کہ وہ خمسہ جو جن ناؤنس کے ساتھ کام کرے گی، دنیا کے اندر ترقی کی طرف جائے گی، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سکھائی. لیکن جب نزول ہوا زمین کے اندر، جب نیچے بھیجا گیا زمین کے اوپر جنت سے نکال کے، تو پھر وہاں سے ہدایت کی ضرورت پیش آنا شروع ہوئی اس دنیا کے اندر. تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب میری طرف ہدایت آ رہی ہے. تو وہ ہدایت انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ
नशोनुमा होते कि इंसान की जो एक मेच्योरिटी लेवल था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आखिर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक कंप्लीट हो जाती है, और फिर वो हिदायत तौरात के बारे में भी हुदम व नूर आ गया है, इंजील के बारे में भी हुदम व नूर के अल्फाज कुरान ने नकल किए हैं। फिर इस कुरान के बारे में खुद कुरान अल हुदा का लफ्ज़ लेकर आता है कि वो हिदायत अब अल हुदा बन गया है। तो मतलब है कि किताब अल हुदा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट है, कामिल है, इसमें अभी किसी चीज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं रही है। तो इंसान की मैच्योरिटी के साथ साथ ही अल हुदा अब कंप्लीट इंसानों को मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने से ना कोई इंसान मतलब है कि वो सोचने पे मजबूर कम से कम हो जाता है। एक लफ्ज एक आयत पढ़ने से वो होगा। हाँ, अब तरतीब के हवाले से जो सवाल आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है। जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा यही है कि आप कोई भी आयत उठा लें, कोई भी मौजू ले लें। आजकल जिस तरह इस्लामोफोबिया चल रहा है तो उसमें आप इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी मौजू पे रख ले बात, सारे क्रिश्चियन आपको सुनेंगे एक मौजू को और सारे के सारे मुतासर हो जाएंगे अगर वो हक की तलाश में हुए तो। इस तरीके से इस्लाम एंड वुमेन ये एक मौजू है कि जो पूरे क्रिश्चियन को मुतासर करता है, यूरोपियन मुआशरे को मुतासर करता है। तो मोहम्मद एंड जीसस ये एक ऐसा मौजू है कि जो बिल्कुल इंसानों को पता नहीं, अगरचे वो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम तमाम अंबिया और रसूल पे ईमान लेकर आए, तो हम तो कहते हैं भाई तो हमारे भी रसूल आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई जीसस कौन थे, वो क्या थे, और उसका अगला वर्जन फिर कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सारे तरतीब आती है। तो ये चीज़ें जब उन पर क्लियर हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो वो पूरा कुरान भी ज़रूरी नहीं है। पूरा कुरान तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशकिस्मत इंसान होगा जो पूरा कुरान पढ़ेगा, एक एक आयत पे गौर तदब्बुर करेगा और वहाँ से वो तो फिर मतलब है कि बहुत आला अरफा इंसान हो जाएगा। जैसे कमजोर इंसान जो 8-8 10-10 घंटे दुनिया के लिए काम करते हैं, अगर एक आध घंटा निकाले मैं समझता हूँ वो भी बहुत गनीमत है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह हामिद भाई। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी तफसील से जो है वो रोशनी डाली है इस मौजू पर। आज की नशिस्त को हम फॉर्मली अभी यहाँ पर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, और ये मौजू हमारा चूँकि जारी है तो कल की नशिस्त में भी जारी रहेगा और मुताला भी करेंगे, और जो आपके सवालात अगर आज भी सवालात कुछ तशना रह गए हैं तो दोबारा उस पर बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये चूँकि हमारी नशिस्तें तो अब चलनी है और इन नशिस्तों का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि जो भी हमारे जहनों में कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हों और काम करने की और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जो नई नई राहें हैं वो भी हमारे सामने आएँ। जज़ाकल्लाह खैर आप तमाम भाइयों की शिरकत का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ और खुशो खुजू के साथ पूरी दिल जमई के साथ जिस तरह आप शामिल हैं इसी तरह शामिल रहेंगे। और चूँकि इसका ये अब इल्म की महफ़िलें हैं और वो महफ़िलें हैं, इसको ये ना समझें कि अगर वर्चुअल है तो ये उस महफ़िल में शामिल नहीं होगी। ये वो महफ़िलें हैं जिनके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया करके रखते हैं जब तक ये लोग बैठकर इल्म पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तबादला ख्याल कर रहे होते हैं। तो ये एक उलुल अलबाब में शामिल होने वाला एक काम है जो अल्लाह ताला ने हमें जिसमें लगाया है और जिसकी हमें तौफीक दी है। अल्लाह ताला इसमें हमें शामिल रखे और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फॉर्मली नशिस्त यहाँ पर ख़त्म हो गई है। जो भाई लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हैं, जो मज़ीद कोई बात करना चाहें तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और शायद अर्शद भाई भी बैठे होंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद अगर कोई बात होगी तो, लेकिन बेहतर रहेगा कि ज़्यादा जो अहम डिस्कशंस हैं वो कल ही हों सबके सामने, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अपनी बात कर सकते हैं, जो भी भाई कोई बात करना चाहें अभी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक भाई शफीक भाई अभी हैं यहाँ पे। शफीक भाई आप हैं? शफीक भाई हैं जी, नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शफीक भाई आप अपना माइक ऑन करें ना तो बात भी हो जाएगी, रिटर्न में तो मुश्किल हो जाएगा। माइक तो ऑन कर लिया उन्होंने जी। इनसे आप दुआ सलाम करें। नहीं हमारे ख्याल में वही शफीक है। अभी मैं किरण से बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दरिया वाले शफीक भाई हैं कि कहीं और से हैं। जी शफीक भाई कोई बात करना चाह रहे हैं आप? मैं पीडीएफ के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ। मैंने वो सारी इकट्ठी कर ली आयात और